सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शॉर्ट विजिट को कंक्लूड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ और थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाह रहा था। एक तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो उनका डेलीगेशन यहाँ तशरीफ़ ले आए। हमारा बहुत तफसील से एक मीटिंग रहा जहाँ हमने बहुत से पॉइंट्स पे डिस्कशन भी किए, बहुत से जो ऑप्शंस हैं हमारे सामने उस पर गौर किया और हमने अपने फिर कमिटीज़ भी बनाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला हमारा ईद के बाद जो जब शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है तो ईद के बाद हमारा जो APC हो रहा है उसका जो उस पे जो काम है वो अब से शुरू हो गया है और अपने जमातों की तरफ हर जमात की तरफ के जो नुमाइंदे हैं वो अपना पॉइंट शामिल करके एक बड़ा डिटेल्ड और एक्सपेंसिव एजेंडा अपनाया जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इस वक्त ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है, हम आज अगर हम पंजाब का एग्ज़ाम्पल उठा के देखें, पंजाब डिज़र्व्स बेटर देन दिस। जो भी है, जैसे भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा में अब 2 साल से ऑन ट्रेनिंग वज़ीर और वज़ीर आला नहीं रख सकते। पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा में जब 100 साल बाद एक इस किस्म का वबा आ जाती है तो अगर आपका ऑन ट्रेनिंग टीम है, आप अपना ऑन ट्रेनिंग टीम को हटाते हो और कोई एक्सपर्टीज़ के जो लोग हैं उनको लेकर आते हैं। आप अगर उसी से काम लेंगे जो कहता था कि कोरोना कैसे काटता है तो हाल मेरे पंजाब का यही होगा। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सूबा के पास, जिसके पास सबसे ज़्यादा वसाइल है, जिसके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे कि वो इस वबा को बाकियों के मुकाबले में बेहतर संभालते, वो इस वबा के दौरान पंजाब हुकूमत के पास वो रिसोर्सेज थे कि वो ना सिर्फ एक कामयाब लॉकडाउन कर सकते थे जिसमें गरीब अवाम को, ख़ास तौर पे अगर PTI की फेडरल हुकूमत उनको सपोर्ट करते, वो गरीब अवाम को, वर्किंग क्लास को, मिडिल क्लास को सपोर्ट भी कर सकते थे, अपने डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर हेल्थ पैकेज और रिस्क अलाउंस दे सकते थे, टेस्टिंग के लिहाज से पूरे पाकिस्तान को पीछे छोड़ सकते थे, जिससे आपका शराइबात कम होता, जिससे जो लोग बीमार हो रहे हैं उनका तादाद में कमी होता, जिससे आपकी मईशत पे जो असरात हो रहा है इस वबा का वो कम होता। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि एक PTI की फेडरल गवर्नमेंट किसी सूबों का मदद करने को तैयार नहीं, और दो जो पंजाब का टीम है वो नाकाम, नालायक और नाअहल है। वो उनमें ये काबिलियत ही नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वो चला दे। पंजाब का तो जो अहमियत है, आप पाकिस्तान के ब्रेड बास्केट हो, अगर पंजाब का ज़राअत पे नुकसान होगा पूरा पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है उस पर असर होता है। अगर सिंध ने अपना वीट का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया और पंजाब नहीं करता तो हम सबको नुकसान होता है। इसलिए जब सिंध अपना पूरा टारगेट मुकम्मल भी करता है, हम अपना नीड पूरा नहीं करते, हम रिलाय करते हैं पंजाब की ब्रेड बास्केट पे। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने पंजाब की ज़राअत को तबाह कर दी है, जिस तरीके से जो कह रहे थे कि हम एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, कोई इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इमरजेंसी पे तो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमारा किसान तो इमरजेंसी में है। और वो आज से नहीं, कोविड से नहीं, अरसे से इस इमरजेंसी पे
گزر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وفاقی حکومت تھی، ہم نے تو ایگریکلچر بوم لے کر آئے تھے، اور ہمارے سامنے ہمارے کسان کا معاشی صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جس پوائنٹ پہ اب پہنچ چکا ہے، ہمارا پورا پاکستان کا زراعت پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ اثر ہو سکتا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے لیے، نہ صرف فرنٹ لائن ورکرز لیکن سارے جو ہمارے میڈیکل ہیلتھ کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو نہ صرف ان کا تنخواہ مگر ان کو رسک الاؤنس دیا ہے. وہ اس لیے کہ جو بھی صحت کے نظام میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ آئی سی یو میں کام کر رہا ہو یا ایمرجنسی وارڈ میں کام کر رہا ہو، چاہے وہ کسی سرجری کر رہا ہے یا آئسولیشن کا کام کر رہا ہے، ان سب کے زندگی اور صحت کو خطرہ ہے. تو اگر سندھ حکومت اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتا ہے، ان کا مطالبات پورا کر سکتا ہے، تو باقی صوبے یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر جیسے عمران کہہ رہا ہے، نیشنل اسمبلی آف دا فلور پہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ جہاد لڑ رہا ہے، تو اس جہاد میں آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کیوں کھڑے نہیں ہیں؟ وہ ان کے آپ کے اچھے تقریریں کی ضرورت نہیں، آپ کے تالیاں کی ضرورت نہیں، ان کو اپنا حق کی ضرورت ہے. جو ان کا تنخواہ ہے، جو ان کا رسک الاؤنس ہے، وہ پورا کرو. جو ان کا حق ہے کہ سیکیورٹی ملے، سیکیورٹی لیجسلیشن ہو، وہ پورا کرو. نہ پاکستان کے عوام، اور آج اس لیے ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے عوام یہ ان آرگینک سلیکٹڈ جو پنجاب حکومت ہے، جو فیڈرل حکومت ہے، انہوں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے، ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال پہ خطرہ میں ڈال دیا ہے. اور اب مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہ ان کا رہنا کا کیا، what is the excuse for them to stay in power؟ جنہوں نے ان کو لے کر آئے تھے، اگر ان کو صاف شفاف پاکستان بنانا تھا، کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، تو کیا آج پاکستان کرپشن فری ہے؟ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے، تو فائدہ ان کا کیا ہے؟ اگر وہ خود مانتے ہیں کہ آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ خود مانتے ہیں، کارکن سے لے کے قیادت تک مانتے ہیں کہ آج بھی پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے. یہ تو ہم کہتے رہے کہ پنجاب تو جادو اور کرپشن پہ چلتا ہے، لیکن اگر وہ خود مان رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے، تو اس کرپشن کے پیچھے کون ہے؟ کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ آج بھی ذمہ دار ہے آج کا پنجاب کی کرپشن کے لیے؟ نہیں. اگر یہ کرپشن پہ ان کا نیت صاف ہوتا تو وہ پھر اپنا ہر کیس پہ خاموش اور سٹے آرڈرز کیوں لیتے ہیں؟ ان کے پاس میں نے چیلنج بھی کیا تھا، آج اب تو 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ بی آر ٹی میں جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے، عمران خان کا کچن چلانے کے لیے، عمران خان کا پی آر چلانے کے لیے، عمران خان کے کیمپینز چلانے کے لیے، اس کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں. معلم جبہ پہ کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں، بلین ٹریز پہ نہ پیسہ کا حساب دینے کو تیار، نہ درخت کا حساب دینے کو تیار ہے. یہ اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ، اپنا ہی حکومت کا اپنا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق ایک کرپشن ہے، اس پہ بھی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. اور جو سب سے لیٹسٹ انفارمیشن ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے ہیں وزارتوں کو، حکومت کو، نیب کو، کہ یہ جو پوسٹ آفس کا وزارت ہے وہاں 118 بلین روپیز کا کرپشن ہوا ہے. ان سارے وزارتیں جس پہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق ان وزیروں کو ہٹنا چاہیے، عہدہ سے نکالنا چاہیے جب تک فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن نہ ہو. آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن. آپ کا اوور نائٹ جس طریقے سے ان پرائسز میں اس دن اضافہ ہوا تھا، آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور ہر پیٹرول اور تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو. آج تک اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، ہمارے کٹ پتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے. اب نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے، جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے اس لیے بنایا گیا، اور اس لیے اور آج تک اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنا and I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, جسٹس باقر کا اپنا ججمنٹ ہے کہ نیب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور to beat opponents into submission, subjugation and compliance, or removal from the electoral scene at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who caused death, destruction, and mayhem in our society were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whichsoever remained free from this morass. اب اس قسم کے ججمنٹ کے بعد آپ مجھے بتائیں کیا از اٹ کانسٹیٹیوشنل کہ یہ ادارہ رہے، اس صورت میں رہے؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کن ہے، شہید بی بی کی پوری زندگی کی جو موقف تھا، جو میرا ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ اور اگر یہ درست ثابت ہوا ہے، اگر the highest court in the land has now on judicial record put these things forward, تو ہم یہاں اس کو نہیں چھوڑ سکتے. پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے، یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. ایک
پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کریں، بند کریں. یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of Pakistan، اس کو تو بند کرنا چاہیے. اور فوراً ساری جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیسے قانون سازی کرے جس سے ہر پاکستانی ایک ایکول طریقے سے ٹریٹ کی جائے اور کرپشن کا خاتمہ واقعی کیا جائے. اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ جس پہ آپ پولیٹیکل پگمیز کو ہیروز اور آپ کا جو سیاسی قیادت ہے ان کا کردار کسی کے سامنے ان سلیکٹڈ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پورا پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ پرمنیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں، تو جو پاکستان کے معیشت کا حال ہے وہی ہوتا ہے آپ کا پاکستان معیشت کے ساتھ. جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. جو ہمارا معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے صورتحال ہے اس وقت یہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئرڈ حکومتیں سونپے جاتے ہیں. نیب کو اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل بند ہونا چاہیے، لیکن دو چیزیں جو ہے اس آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک تو اس کا جو غلط طریقہ کار ہے، لیکن دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کیسز، حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا. تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا. نیب کو عملی طور پہ فوراً بی آر ٹی، معلم جبہ، بلین ٹریز کیس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے، اس کیس، فورن فنڈنگ کیس، آٹا چوری، چینی چوری، تیل چوری، اب جو سارے کے سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، فورن نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے ہیں، سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، سارے کے سارے اگر ہم ہوتے، ہم ایسے آپ کے سامنے لے کر آتے تو نیب ہمیں پکڑتے، ہم اندر ہوتے، ہم ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بھگت رہے ہوتے، پورا پاکستان کا میڈیا ہمیں غدار کہلائے ہوتے کہ ہم نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ کون سا کاما، کون سا نیشنلٹی، اور یہ دوگلی پالیسی کیوں؟ تو فیل فور جو ہر کیس ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، ورنہ ان کا منافقت مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کا اتنا ٹو فیسڈ سسٹم ہے، وہ کیسے ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک ہمارا احتساب ہوگا، ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. یہ مذاق بند کرو، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق بند کرو. پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزرنے والا ہے. پاکستان ایک 100 ایئر بعد جو وبا ہے اسے گزر رہا ہے. جو لوکس کا نقصان، جو خطرہ ہے جس سے ہر پاکستانی کسان کا فصل خطرہ میں ہے، ان چیزوں پہ فوکس کرے، عوام کو اپنے مسائل سے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے. اور جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جو نیب کا ہے، جو یہ سارے ماضی میں ہوتا رہا، اس دوران کے لیے جو پاکستان اتنا بڑا کرائسس کا، تاریخی کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پوز ہونا چاہیے اور ہمیں ان ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کے ساتھ وہ ہو نہیں رہا، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ نیب تو ہے ہی ہے، اب وہ فیٹف کے نام پہ اور دہشت گردی کے نام پہ ایسے قانون لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ حکومت کو اور حکومت کے ادارے کو ہر شہری کو پکڑنے کی اجازت دے گا. کوئی قانونی ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن نہیں ہوگا. آپ اگر غلط ہیڈ لائن چلاتے ہو، غلط سٹوری چلاتے ہو تو آپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اگر
کوئی ڈیل بھی نہیں ہے، آپ کو بس الزام لگائے دہشت گردی، ٹیررسٹ فائنانسنگ، ایک ملک میں اور دوسرا ملک کا کوئی اگریمنٹ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی عدالتی فورم اور لیگل عدالتی فورم کسی بیوروکریٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو یہاں ہٹا کے کسی اور ملک میں لے کے جانے کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نیشنل ایکشن پلان ہو، فاتف کے گولز ہو، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو تو ہم صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر حکومت ہم سے بات کرتے، ہم سے مل کے کام کرتے، ہم ان کے لیے جو فاتف کا اور دہشت گردی کا اور منی لانڈرنگ کا اور یہ چیزیں کہ جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں اس حد تک پاس کرنے اور سپورٹ بھی کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بہانہ استعمال کر کے آپ کو اپنا حکومت کو اتنا اختیارات دیں گے کہ وہ ہر پاکستانی کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ نہیں کریں گے، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ آج تک پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، احسن اللہ احسان جس پہ میں نے نیشنل اسمبلی پہ بھی سوال اٹھایا ہے، نیشنل اسمبلی میں سوال لگایا تھا جب اس کو when he became escapee یا جب اس کو ریلیز کیا گیا، تب میں نے کوشچن ڈالا تھا نیشنل اسمبلی میں، آج تک اس کا جواب نہیں آیا، آج تک میرا نیشنل اسمبلی میں ڈالا ہوا سوال کا جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے نیشنل اسمبلی میں جب خان صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنا موقف جو ہے نیشنل اسمبلی میں درست کرے اور کلیریفائی اسامہ بن لادن کیا شہید ہے یا نہیں، جو آج تک اس کا کلیریفیکیشن نہیں آیا، مگر تب تک کچھ نہیں ہوا۔ اور پھر جب میں پریس کانفرنس ہولڈ کرتا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا جواب دو، کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس دور کا حکومت کو تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت قرار دے دیا، تو اس کا جواب میں احسن اللہ احسان دھمکی دیتا ہے۔ اس دن سے لے کے آج تک جو بڑے بڑے لوگ فاتف کے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، آج تک اس پہ نہ کوئی بیان، نہ کوئی مذمت، نہ کوئی کیس، نہ کوئی جواب کہ آپ کا قیدی آپ کا قید سے باہر نکل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر سے دھمکی کیوں دے رہا ہے؟ آپ کا قیدی کیسے نکلا؟ اور یہ عام قیدی نہیں ہے، یہ اگر اس نے مجھے دھمکی دینا ہے دے دو، لیکن اس نے ہمارے بچے کو اے پی ایس میں جو کردار اس کا تھا، ان خاندانوں کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ حکومت جواب دو کہ اس کے خلاف کیس کیوں نہیں چلا، اس کو وہ یہ کہاں تھا، کس کے کسٹڈی میں تھا، اور کیسے اسکیپ، سب سے بڑا ٹیررسٹ اسکیپ کیسے کرتا۔ ان سوالات کا نہ جوابات ہے، نہ وہ ان چیزوں کا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہمارا سپریم کورٹ کہا اپنا ججمنٹ میں کہ سیاسی کارکن کے خلاف، سول سوسائٹی کے خلاف نیب تو آپ بھیج رہے ہو، پکڑ بھی کر دیتا ہے، لیکن ان کو یہ فرینکنسٹائنز جو اب مختلف صورت میں پاکستان پہ ہمارا نہ صرف ہمارا زندگیوں کو خطرہ میں ڈال دیا تھا، نہ صرف ہمارے بچے کو شہید کیے، ہمارے سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے فوج جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو شہید کیے ہیں، لیکن جو نقصان معاشی طور پہ فورن پالیسی کے لحاظ سے پاکستان کی پوٹینشل کو کیسے انہوں نے 2 دہائیوں کے پیچھے رکھا ہے، اس کا کوئی حساب دینے کو تیار نہیں۔ اس کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ ناانصافی کو ختم کرنا چاہیے، جیسے ہمارا چیف جسٹس باقر صاحب نے اس ڈیسیژن میں لکھا بھی کہ جہاں اس نے حبیب جالب کو کوٹ کیا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔
ایک تو میں جو میں یہ پوائنٹ کہہ رہا تھا نیب کے بارے میں، obviously ہم نے نیب کا abolition کی بات کی، ہم نے نیب کی کردار جو اپوزیشن جو حکومت کے لوگوں پہ اس کے کردار پہ بات کی، لیکن یہ بھی بات بنتا ہے، یہ بھی مطالبہ بنتا ہے کہ جو اس وقت نیب کے سیاسی قیدی ہے ان سارے کے سارے کو اس سپریم کورٹ آرڈر کے بعد رہا کرو۔ خورشید شاہ سمیت پورے پاکستان میں جو نیب کے قیدی ہے رہا کرو۔ There is no reason for them to be in this situation. And آج بھی چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، نیب کا جو سیاست میں مداخلت ہے، جس طریقے سے جب بھی میرا اے پی سی کا بات ہوتا ہے شہباز شریف کو وہ نیب میں بلانا چاہتے ہیں، میں اس کا بھی مذمت کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے نون لیگ کا ڈیلیگیشن یہاں آیا بھی، میرا بات شہباز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ آج بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، اور اس کا جو صحت کا ایشو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کسی کو سیاست کرنا چاہیے، اور نہ میڈیا کو۔ دیکھو ہمیں سب یاد ہے کہ مختلف جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اس پہ پھر سیاسی مخالف تنقید کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ شہباز شریف کا امیونو کمپرومائزڈ انسان ہے، جس کا کینسر پیشنٹ ہے، کووڈ کا اثرات زیادہ سمٹمز ہو یا کم، امیونو کمپرومائزڈ جو سینئرس ہیں ان پہ زیادہ اثر بھی ہوتا ہے، اور ہمارا کوئی اس طریقے سے لوگ اس کو استعمال کر کے کوئی فاصلہ کا جو امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کا بالکل آئی ڈس ایگری، یہ ایسا نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔